नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के बाद जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो मरहला था वो भी मुकम्मल हुआ। गो के चेयरमैन सेनेट के जो नतीजा आया उस पर अपोजिशन का रद्द अमल भी सामने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे अमार मसूद साहब, हैं कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। हमारे साथ बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जिये के लिए। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये है क्या, मुल्क की सियासत पे इसके मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात, और फिर इस वक्त अपोजिशन अगर इस मामले को चैलेंज करती है तो किस हद तक, कहां, किस जगह पे लेकर जाएंगे। हमारे ये पैनलिस्ट होंगे, इनसे हम बात करेंगे और जरा इन तमाम मामलात के ऊपर पूछेंगे। अमार साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। जरा आज जो कुछ हुआ और जो ये जो वोट रिजेक्शन के हवाले से आपने भी आर्ग्यूमेंट सुने, फारूक नाइक साहब के भी आपने आर्ग्यूमेंट सुने, मोहसिन नजीर साहब के भी, तरीक़ाकार जो लिखा हुआ था वो भी आपने देख लिया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी आज हुकूमत के चेयरमैन सेनेट भी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो भी मुंतखब हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? भाई देखिए, बात ये है कि ये तो इब्तदा में ये वाली बात आई कि शायद वो जो 7 मुस्तरद वोट हैं उसके ऊपर कोई बात हो सकती है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 1985 का है शेर अफगन केस के अंदर। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सराहत से ये लिखा हुआ है कि अगर इस इंटेंशन का पता चल जाए कि ये इस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, तो ये अहम नहीं है कि मोहर उसके बिल्कुल सामने लगी है, थोड़ा सा पीछे हटके या थोड़ा सा आगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि उस फैसले की रोशनी में जो 1985 का था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सलीम के, उससे तो लगता है कि ये वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो 7 वोटों का उनकी तरफ भी इजाफा हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ 7 अफराद ऐसे थे जो किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के अच्छा, ये जो लिए 7 की बात आप कर रहे हैं अमर साहब, ये 7 अफराद का ये क्या आप समझते हैं कि ये वही 7 का टोला है जो सेनेट इंतखाबात से लेके आज तक ये चलता चला आ रहा है? देखिए, ये कोई मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग एक ये 7 बहुत बड़ी तादाद है सेनेट के इलेक्शन में, और 7 लोग फिर मुंतखब करवाए गए हैं, या इन पार्टियों के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिनके बारे में इन्हें गौर करना चाहिए, और हो सकता है कि ये वही लोग हों। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हुकूमत जीत तो गई है इस वक्त, और इस वक्त बड़े शादियाने मनाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो उनका अपना नैरेटिव था ना, उसको आज बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनका नैरेटिव ये था कि अरकान बिक जाते हैं, अरकान पे दबाव डाला जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं, पैसे चलते हैं, रिश्वत होती है, ब्रीफकेस दिए जाते हैं। तो फिर ये 7 का जो टोला है, इसके ऊपर बड़े वाजे शवाहिद नजर आते हैं, और फिर ये हुकूमत के उस सारे नैरेटिव की तरदीद करता है कि जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा बढ़के मारते थे। तो राइट। इसका मतलब है कि मैं नदीम इंतखाब साहब को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं अगर आपकी इजाजत हो अमर साहब। एक जुमला मुझे कहने दें। जी। एक जुमला ये है कि इंतखाबी तौर पर तो यकीनन लगता है हुकूमत की फतह हुई है, लेकिन अखलाकी तौर पर उनके बयानी को ये बहुत बड़ी शिकस्त नसीब हुई चलें, है। आपने कह रहे हैं कि अखलाकी तौर के ऊपर, नदीम रजा साहब, अखलाकी तौर के ऊपर कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात को कितना वजन हासिल है? इखलाक भाई जो है ना, वो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। वो ट्रक के बाहर खड़े हुए लाइन लगा के कि उन्हें खाना मिलेगा दोपहर का या शाम का। तो यहाँ तो वही सूरत हाल है जो आपने कहा कि 7 की जो फिगर है, ये सेनेट के इंतखाबात में आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी के जो 7 वोट जिस तरह से हुकूमत जमात के मुस्तरद हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में समझे तस्वुर किए गए, और आज वही 7 वोट अब यहाँ से मुस्तरद हो गए वोट। गो के वो जायज, यानी कि कानूनी तौर पर वो जायज थे, लेकिन जफर अली शाह साहब ने जाते जाते ये अपने साथ क्या कर लिया कुछ नहीं पता, और इतनी जल्दबाजी में हर तरह के जो फैसला आ गया है। आप समझते हैं कि ये जो फैसला जो आज जो हुआ और जितनी भी रूलिंग हुई आज, नतीजा आने के बाद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब बैठे थे, जिस तरीके से उन्होंने रूलिंग दी है, कि ये सब जल्दबाजी में आपको लगता है? देखें, जल्दबाजी क्या, जिस तरह से ये रूलिंग दी गई है, जो 7 है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक अगर देखें, कहीं उस चीज़ की ममानियत नहीं है, ना उसमें लिखा हुआ है। ये जो आज दिन भर देखें, जो शाम के बाद जो ये सिलसिला जो आया है,
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نام کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، ہوں، تو وہ پھر کہاں سے وہ یعنی کہ اس کے خلاف ہو گئے، باہر ووٹ نکل گئے؟ تو ہم وہی بات ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہر چیز کو اس طرح سے ہم لے لیتے ہیں، اور اخلاقیات دیکھیں، اخلاقیات تو مر گیا، مٹ گیا۔ عام عوام کی بات ہوتی ہے کہ لوگ کرپٹ ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر جو بیٹھے، پاکستان کا یہ ایوان بالا ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، اگر وہاں بھی جو لوگ گئے ہوئے جن کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا یا وہ ووٹ بیچ دیتے ہیں، تو ایسے پھر کیا قانون سازی کریں گے؟ کیا یہ ملک چلائیں گے؟ اور پھر جب یہ کہا جائے کہ سنجرانی ریاست کے امیدوار ہیں، تو وہ ہر چیز پہ سوال تو اٹھے گا کہ یہ جس طرح کا ڈیسیجن ہوا ہے اور اس سنجرانی کو جتوایا گیا یا جو بھی ہے، جس طرح سے کل سے چھ مگوئیاں چل رہی تھی، تو یہ 7 ووٹ اور پھر 6 ووٹ کا فرق وہی یوسف ذرا گیلانی کا ہے، 7 اور 5 کا فرق تھا۔ ہوں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بالکل ہی ون وے ٹریک چلا گیا ہے کہ اسپیکر بھی اور ڈپٹی بھی آ گیا۔ ہوں، جب سینٹ کے پہ ہوئے تھے یوسف ذرا گیلانی کے ساتھ، وہ جیت گئے تھے، ان کے دوسرا امیدوار ہار گیا تھا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہمارے یہاں، اور یہ اخلاقیات کو دفن ہو گئی ہے، رائٹ، بظاہر حکومت جیت گئی ہے، لیکن جو مورلٹی تھی وہ کہاں چلی گئی ہے ٹھیک ہے، کہ ہم پیسے نہیں دیں گے؟ جو ووٹ مسترد ہوئے وہ کیسے ہو گئے؟ رائٹ۔ امجد شعیب صاحب، میں آپ کی طرف ذرا آتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو پروگرام کے اندر۔ صبح آپ نے دیکھا سر، آج تمام دن بڑا افراتفری میں گزرا۔ پہلے خفیہ کیمروں کی، اسپائی کیمرے کے حوالے سے کافی زیادہ لے دے ہوتی رہی، بڑا شور شرابہ ہوا، اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، پھر نتیجہ آ گیا سامنے۔ سر مجھے بتائیں کہ پہلے تو یہ چیزیں، یہ کیمروں کا ہونا اس طریقے سے، اس کا تعین کس طریقے سے ہوگا کہ کون اس کے پیچھے رہا؟ اور دوسری بات یہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے سر، ناقص میری جو رائے ہے، جو معلومات ہے، جتنا میں سمجھاؤں، یہ مسترد شدہ جو ووٹ ہیں، یہ سر جان بوجھ کے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی غلطی سے ہو جاتے ہیں، طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ فیصلہ یہی مسترد شدہ ووٹ کر رہے ہیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندیم بھائی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اخلاقیات پہ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا، اخلاقیات اسی دن دفن ہو گئی تھی جس دن پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا یوسف گیلانی کو۔ اچھا کیوں سر؟ اور اس کے بعد جنازہ پڑھا گیا، لیکن پتہ نہیں کیسے زندہ ہو گیا اس میں سے انسان، وہ مرے ہوئے سر آدمی وہ کو نہیں زندہ۔ دینا چاہیے تھا کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹکٹ؟ آپ کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے وہ؟ سر آپ بتا دینا۔ ڈالر پاکستان کے وہ کھائے ہوئے زرداری صاحب نے، اور ان لوگوں اس شخص نے اپنی وفاداری زرداری صاحب کے نبھائی، ملک کے ساتھ نہیں نبھائی انہیں، اور پھر وہ ہار والا کے ساتھ بھول گئے ہیں۔ تو سر وہ سنجرانی صاحب کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ووٹ خرید کر وہ آ گئے تھے۔ اس ملک کے منہ پہ کالک اسی دن مری گئی تھی جس نے ٹکٹ دیا تھا، ختم ہو گئی تھی بات۔ اب باقی سارے پروسیجرز ہیں کہ آپ جیسے مرضی چلائیں۔ اب بات آپ کر رہے ووٹوں کی، 7 ووٹ جو ہیں ان پہ یوسف گیلانی کے نام پہ جس نے مہر لگائی ہوئی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے۔ ریورس ہو اس کی جائے گا۔ وجہ یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹینشن، ایک آدمی کی نیت پتہ لگنی چاہیے کہ ووٹ کس کو دینا چاہ رہا تھا وہ۔ ٹھیک ہے۔ اگر یوسف گیلانی کے نام پہ لگاتا ہے اور اس نے ادھر نہیں لگایا، ہاں، اس کے سامنے جو آنا ہے اس میں، تو انٹینشن اس کی یہی ہے کہ وہ یوسف گیلانی کو دینا چاہ رہا تھا۔ تو سر یہ پریزائڈنگ افسر نے اتنی جلد بازی میں کیسے یہ رولنگ دے دی سر؟ دیکھیں وہ اس کا اپنا ہی ہیز گون ٹوٹلی بائی دا بک، وہ اپنے کتابی فیصلہ کر گئے، لیکن یہ ٹریبیونل میں جائیں گے یا عدالت میں جائیں گے تو یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے۔ سر لیکن یہ جو بک کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی وہ دیکھا ہے، یہ جو بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا طریقہ کار سر، کہ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں، بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں۔ سر یہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ اوپر نہ لگائیں، دائیں نہ لگائیں، بائیں نہ لگائیں۔ نہیں یہ نہیں، وہاں پہ وہ جو انہوں نے محسن عزیز نے بھی پڑھ کے سنایا، اس میں خانے کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو سر جو فاروق چنائک نے پڑھ کے سنایا وہ کیا تھا؟ وہ اپنی مرضی کا پڑھ کے سنایا، اس نے اپنی مرضی کا، دونوں نے اپنے اپنے رکھے ہوئے۔ لیکن ایک چیز آپ سر یہ قانون کی مرضی کیا ہے؟ میں ایک اور بات میں کرنے لگا، اس کے سامنے نام کے سامنے خالی خانہ جو بنا وہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ نہیں سر، آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے، میں آپ سے اس پہ پوچھوں گا سر۔ آپ نے کہا اپنی اپنی مرضی،
سر تو فاروق اچنائک صاحب نے کون سی کتاب سے پڑھا اور محسن عزیز صاحب نے کس کتاب سے پڑھا سر؟ انہوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں تھی تو وہ تو ایک مگر، لیکن عقل یہ بتاتی ہے اگر سامنے ایک خانہ تو آپ سر نے یہ رکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اپنی کتاب ہوگی پھر؟ نہیں میری سنو نا پہلے میں بتا دوں. دیکھیں جب نام کے سامنے ایک مور کے لیے خانہ بنا ہوا ہے تو یہ تو آپ کی عقل بھی بتاتی ہے کہ یہ بنا اسی لیے کہ مور اس میں ٹھوکنی ہے آپ نے. تو نام پہ کسی نے لگائی تو اس نے جان بوجھ کے ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، جو میں نے ایک فیصلہ دیکھا ہے، یہ کافی پہلے کا، جسٹس حلیم جب تھے چیف جسٹس اس وقت کا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے مور لگ گئی ادھر نہیں ادھر لگ گئی، لیکن اگر وہ مور آدھی ادھر یا آدھی ادھر نہیں ہے تو ایک سے پوری انٹینشن واضح ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر پوری ہے اور آدھی ادھر ادھر نہیں ہے کہیں، تو یہ واضح ہے کہ انٹینشن اس آدمی کی یہی تھی. یعنی میں آپ سے سر آپ کی اس بات پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا کلیریفیکیشن مزید لینا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جس ووٹ کی امیج چل رہی ہے جس میں مہر یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر لگی ہے، آپ کے نزدیک یہ والا ووٹ ویلڈ ہے؟ یعنی کہ انٹینشن ویلڈ ہے؟ بالکل یہ میرے خیال سے ویلڈ ہے، اور میں جو اس میں جو میں ڈرا کر رہا ہوں اسٹرینتھ اس میں یا اپنے اوپینین میں جس چیز کو سپورٹ دے رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جہاں اس چیز کو انہوں نے اپہولڈ کیا کہ ایک آدمی جو ووٹ دینا چاہ رہا ہے اس سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، ٹھیک، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، وہ کس کے فیور میں دینا چاہ رہا. رائٹ سر. یعنی یہ آپ نے بالکل ٹھیک، یعنی ایک بات کی ہے سر، اور یہ آپ نے کہا کہ جو کورٹ کے اندر اگر پہلے سے آلریڈی ڈیسیجن موجود ہیں تو اس کے سائٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. ایک بریک میں نے لینی ہے. عمار صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، ندیم بھائی آپ سے بھی اس پر جواب لوں گا ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمار بسوط صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ تھے. یہ پیپلز پارٹی نے تو طے کیا ہے ویسے اس معاملے کو لے کر چلے جائیں گے وہ عدالت کے اندر اور اس کو چیلنج کر دیں گے. امجد شعیب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ریورس ہو جائے گا، تو اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے پھر اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ ریورس ہو جائے گا. یہ جنرل صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی وسیم سجاد صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مہر کی جگہ نہیں دیکھنی چاہیے، ووٹر کی نیت دیکھنی چاہیے. اور انہوں نے ایک دو پرانے واقعات بھی اس سلسلے میں بیان دیے ہیں، کچھ شہادتیں بھی دی ہیں، کچھ سینٹ کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ تو بڑی آسانی سے ریورس ہو جائے گا. لیکن جو مسئلہ یہ، اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین بن جائیں گے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال میں الیکشن کا، عدالتی کاروائی کا، ٹریبیونل کا ایک سخت جانگزل مرحلہ ضرور ہوگا، اور اس مرحلے کے بعد یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے بڑی واضح سی بات ہے نا، اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. جو ووٹ دکھائے جا رہے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ کو دیے گئے ہیں، اس کے باوجود انہیں مسترد کر دیا گیا ہے. ایک اور بات جو اس پروگرام میں ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھائی کسی کو کوئی بریفنگ دی گئی ہے، کسی کو کوئی بریفنگ دی گئی ہے، اور آپ اس پہ بہت ہنسے ہیں، لیکن یہ بات بہت سنجیدہ ہے. یہ ایکچولی ایسا ہی ہوا ہے. ابھی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں سیکٹری الیکشن کمیشن شہری رحمان کو اور فاروق نائک کو یہ بتا رہے ہیں کہ مہر کہیں بھی لگائی جا. جی ہاں، میں نے ابھی بریک میں بالکل میں بھی اسی ویڈیو کو میں دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی مہر آپ لگا دیں اس میں. وہ جو ایویڈنس جو ہے نا، یہ بہت بھونڈا سا فیصلہ کیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی جلدی کیا تھی اس طرح کا فیصلہ دینے کے لیے. بہت احمقانہ سا فیصلہ. چل میں ندیم رضا صاحب کی طرف آ جاؤں، اگر ماں صاحب بس وقت تھوڑا مختصر ہی ہے چونکہ پریس کانفرنس اور باقی. جی لاسٹ کمنٹ، اپنا کنکلوڈنگ کمنٹ دے دیں. مجھے اجازت دیجیے، مجھے کچھ مصروفیت ہے اور آپ اپنے باقی گیسٹ سے بات کیجیے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمار صاحب، تھینک یو. ندیم رضا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا ذرا سا کہ اب یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد اگر فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے تو جلد بازی میں یہ سارے معاملات ہوئے، آگے چل کے چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے؟ یعنی پھر وہی بات ہے، جیت کس کی، ہار کس کی، عوام کہاں گئے؟ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا کے فیصلے کو کرنا ہے. دیکھیں، جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اس سے ظفر علی شاہ صاحب کا سیاسی کیریئر بھی بہت ہی اختتام کو پہنچ جائے گا. بنیادی طور پہ اگر آپ پورے اس ایکسرسائز میں دیکھیں، یا سینٹ چیئرمین والا یا سینیٹر سے جو انتخاب تھا سارا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں
تو وہ سارا ایک سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا بنیادی طور پہ، پورا سسٹم کو سبوتاژ کر دیا گیا. لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح سے سیاست کو ایک گالی بنایا جا رہا ہے، اس سے یہ سسٹم کی جو بساط ہے خدا نہ خواستہ کہیں یہی نہ لٹک جائے، اور پھر جو باتیں وہ بھی دوبارہ بعض گنج آ سکتی ہے کہ اسمبلی توڑنے کی، کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، اور یہ سب اسی سمت میں چیزیں جا رہی ہیں. جس طرح کا جھول اتنا یعنی کہ بالکل ہی لیا ہے، اس سے جمہوریت یعنی کہ مضبوط نہیں ہو رہی. جمہوریت وہ زندہ، لیکن ان سب سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے ندیم رضا صاحب؟ اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جھول ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ بینیفیشری کون ہے اس کا؟ سر اسے دیکھیں، اس کے بینیفیشری وہی ہیں جو بریف کیس مافیا ہیں، جو ہر دور میں کسی بھی طرح سے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی کچھ بولتا ہے کون سے گیٹ کی پیداوار ہے، اس طرح سے وہ ہیں. کیونکہ اس میں ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ کم از کم اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ انہیں عوام کو ووٹ لینا ہوتا ہے. بات وہی آپ کی، وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ عوام کہاں ہے. عوام تو بیچارے وہی، ان کو لنگر کھانے میں لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ لنگر کھانے میں لگے رہو، اور مہنگائی کی چکی میں ان کو پیسا جا رہا ہے، پھر تھوڑی سی سبسڈی دے کے ان کو خوش کیا جاتا ہے، رام کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ بھونڈا مذاق کیے جا رہا ہے عوام کے ساتھ. اخلاقیات اور ساری کی ساری جو کدھر چلی گئی آپ کی. آپ اسمبلی کے رکن ہیں، آپ سینیٹر ہیں، اور آپ اس طرح سے بک جاتے ہیں اور ووٹ اپنا ضائع کر دیتے ہیں کس کے کہنے پہ. اور یہ نمبر جو ہے سارا اس طرف ہمیں وہ دیکھنا ہوگا. رائٹ. میں امجد شعیب صاحب، ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ووٹ دیں، چونکہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کریں. اسی ووٹ کو لے کے پارلیمانی جو نظام ہمارا ہے، نیشنل اسمبلی، اس کے بعد سینٹ ہے. آج جیسے جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں دیا، امجد شعیب صاحب، کیا ووٹ نہ دینا بھی کیا عوام کے ووٹ کی توہین ہے؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری تھی ان کی کہ وہ ووٹ دیتے. نہیں دیا، میں سمجھتا ہوں زیادتی کی انہوں نے، منافقت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ابھی ندیم میاں جو بات کر رہے تھے، میں اس کی تائید میں یہ مزید کہوں گا کہ جب آپ سینٹ کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں کسی کو، اگر اس وقت آپ کسی اچکے کو پکڑا دیتے ہیں تو اس سے یہ توقع کرنی کہ کل کو آپ کو حج کے قصیدے سنائے گا، تو وہ نہیں ہوتا. اس نے وہی کام کرنے ہیں جو وہ کرتا چلا آیا ہے. میں اسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کی ٹکٹ کے اوپر میں نے جو مجھے اعتراض نظر آتا تھا وہ یہی تھا کہ آج اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ چیئرمین بن کے اور وہ لے کے جائے ایک ڈیلیگیشن ٹرکی لے کے جائے، اور ٹرکی کا صدر اس سے ملنے سے انکار کر دے، تو آپ کیا کریں؟ کیونکہ شہرت تو ساری دنیا میں پہنچی ہوئی. آپ ٹکٹ دیتے وقت کو کہتے ہیں کہ جناب میرا وفادار ہونا چاہیے، اس کے پلے پیسے ہونے چاہیے. اور سر یہ اصول پھر سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. کوئی بھی ہو. بات یہ ہے کہ کسی بھی جماعت نے یہ اخلاقیات اور ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا ٹکٹ دیتے ہوئے. اگر آپ پریشرز میں آ کے کسی اپنی مرضی کے آدمی کو یا کوئی پیسے والا اس کو دے دیتے ہیں